अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, इस वक्त हम सबसे पहले बात करेंगे एक अहम मसला है जिसके हवाले से बड़ा केपी के हुकूमत की जानिब से अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वादी तीरा में जो नकल मकानी का मसला है, अभी कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ने, वज़ीर इत्तलात ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने हक़ाइक़ और प्रोपेगेंडा को जो है वो वाज़े किया है। जो अबहम पैदा किया जा रहा है वो हम सब जानते हैं कि केपी हुकूमत की इस वक्त तरजीहात क्या है, सूबाई हुकूमत किस तर्ज अमल पर इस वक्त काम कर रही है और किस तरह से वहाँ मामलात को ख़राब किया जा रहा है। वहाँ सिर्फ फ़र्द वाहिद के लिए सियासत हो रही है। इस हवाले से अब लोगों के जो इस वक्त वहाँ मसाइल हैं तीरा में, और ये एक रिवायत चली आ रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। वहाँ से हर साल इसी तरह दिसंबर जनवरी के मौसम में जब बर्फ़बारी होती है तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है 50% से ज़ायद लोग जो है वो वहाँ से नकल मकानी करते हैं और दीगर मैदानी जो इलाके हैं उनका रुख करते हैं। और अभी भी इसी तरह से नकल मकानी हो रही है, लेकिन इस सारे मामले को इस वक्त एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से या फ़ौज की जानिब से लोगों को टाइम लाइन दी गई है कि इस इलाके को छोड़ें और यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि रियासत ये पहले ही बता चुकी है कि कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, बल्कि टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो रोज़ाना के हिसाब से किए जा रहे हैं और वो उन इलाकों को टारगेट किया जाता है जहां पर दहशतगर्द मुकीम होते हैं। लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन इस तरह से नहीं किया जा रहा कि लोगों को नकल मकानी की ज़रूरत पेश आए। लेकिन हक़ाइक़ के बरक्स इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जो मकामी लोग हैं उनके साथ तीरा के जो लोग हैं, सूबाई हुकूमत ने 2 से 3 मरतबा वहाँ पर जिरगा किया है, उनसे बातचीत हुई है, किसी को मजबूर नहीं किया गया और आपस में सारे गुफ्तो शनीद के साथ मामला तय किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए भी जारी किए गए थे जो इन लोगों को, जो मुतासरीन हैं, मुतासरा इलाके हैं, उन लोगों को दिए जाएँ। लेकिन वहाँ पर भी हमें तकसीम कार का कोई तरीका नज़र नहीं आया, कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आई, कोई नहीं जानता कि वो 4 अरब जो है वो किस तरह तकसीम किए गए हैं, वो कहाँ हैं। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर भी बदउनवानी की गई है और उसको छुपाने के लिए इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है इदारों के खिलाफ और वफाकी हुकूमत के खिलाफ। इसी हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और हमायूं खान साहब जो हैं वाया ज़ूम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, कुछ चीज़ें हम जानते हैं लेकिन सूबाई हुकूमत अबहम क्यों पैदा कर रही है, उसकी कोशिश की क्या है, क्यों ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और चूँकि जिरगे भी पहले उसका इनेकाद हो चुका है, अमायदीन के साथ मिलकर इन्होंने फैसला किया है, लेकिन अब इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, वफाकी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है? शुक्रिया नाहिद। ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा करने में नाकाम रही है। ये हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने की बजाय सियासत को तरजीह दे रही है और ये बात इसलिए भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जिस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ का ये मसला है। हम सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से सुहेल अफरीदी साहब जानते हैं कि तीरा के मारूज़ी हालात क्या है और तीरा के अवाम किन मसाइल और मुश्किलात से दूचार है। सबसे पहले तो बात हम ये तस्लीम करते हैं कि तीरा के जो पुरअमन अवाम है, जहाँ पे पुरअमन लोगों की अक्सरियत है, जो मंशियात परोश नहीं है, जो दहशतगर्द नहीं है, जो इस मुश्किल पहाड़ी वादी में ज़िंदगी बिताने पे मजबूर है और ये इनका आबाई मस्कन है, इसलिए वो लोग जो है वो मासूम भी है और वो इस वक्त मुसीबत ज़दा भी है। इस बात को तो हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि वादी तीरा में रह जाने वाले लोग और वादी तीरा से हिजरत करने वाले लोग जो दरा दमखेल में मौजूद है, बाड़ा में मौजूद है, जमरोद में मौजूद है,
پشاور میں موجود ہے یا پشاور کے دیگر علاقوں میں جو مضافاتی علاقہ ہے جس طرح متنی ہے، سرخاورہ ہے یا آس پاس کے جو دیگر علاقے ہیں جو در بدر ہے، ان کے دکھ درد کا احساس ہم یہاں پہ اس گرم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ. اب آتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تیرا کے عوام کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے آج کا نہیں ہے. تیرا میں پہلے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، فوجی آپریشن ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ مائیگریٹڈ جو دہشت گرد تھے وہ ان کے لیے پناہ گاہ کے طور پر یہ سرسبز و شاداب وادی جو ہے ان کی جو پہلا چوائس ہوتا ہے، پہلا پڑاؤ ہوتا ہے، چاہے دہشت گرد افغانستان سے خیبر ایجنسی کے باقی دروں سے گزر کے اس وادی میں پہنچتے ہو، یا میران شاہ اور اورکزئی اور باقی علاقوں سے جو دہشت گرد آپریشن اور فوج کے دباؤ اور سیکیورٹی فورسز کے دباؤ کے نتیجے میں یہاں پہ آ کے پناہ گزین ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ مقامی آبادی کو ہوتی ہے. یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اب جو صوبائی حکومت نے جو کیا، دیکھیں ایک جو 8 جنوری سے یہ معاملہ شروع ہے، جو مقامی لوگوں کا انخلاء کی جو بات پہلی دفعہ ہم نے سنی کہ تیرا کے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم ملا ہے. جب مقامی لوگوں سے، صوبائی حکومت سے یا وفاقی حکومت سے ہم نے پوچھا کہ بھئی کس نے حکم دیا ہے، فوج نے کوئی اعلامیہ جاری کیا ہے، کوئی پمپلٹ گرائے ہیں، کوئی ڈپلائمنٹ کی ہے، کوئی نئی چاونی بنی ہے، یا کوئی وہاں پہ نئے ٹینک توپ گئے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، کہیں سے تسلی بخش جواب نہیں ملا. 11 دسمبر کو جرگہ ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس پشاور میں. وزیر اعلیٰ صاحب خود شرکت کرتے ہیں، چیف سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، اور تیرا سے عمائدین اور مشران اور جرگہ کے ممبران آتے ہیں، اور یہ بات کہی جاتی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے کہ تیرا میں آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مقامی لوگوں کو جو ہے ان کو راضی کرے اور علاقہ خالی کرنے پہ ان کو بتایا جائے. اس کے بعد 2 اجلاس اور ہوتے ہیں. 24 جنوری کو پھر اجلاس ہوتا ہے، اس میں 4 ارب روپے کی امدادی رقم منظور کی جاتی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ آپریشن ناگزیر ہے اور انخلاء زیادہ ضروری ہے. لیکن جب لوگ نکلے، وفاقی حکومت کو جب ایک اطلاعات پہنچی، وفاقی حکومت نے سب سے پہلے وزیر اطلاعات نے یہ اطلاع دی کہ ہم نے تو کوئی آپریشن نہیں کیا ہے. وفاقی حکومت نے تردید کر دی. فوج کی جانب سے بھی انڈائریکٹلی، چونکہ عطا اللہ تارڑ صاحب حکومت پاکستان کے ترجمان ہے اور فوج کا ادارہ ایک ماتحت ادارہ ہے فوج حکومت کے، ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی بیان ہماری نظروں سے نہیں گزرا. یہی وہ مقام تھا جب پی ٹی آئی نے حالات کی نزاکت اور سنگینیوں کو جانا کہ غلطی ہو گئی ہے اور اب سارا ملبہ وفاق پہ ڈالا جائے. آج یہ تینوں وفاقی وزراء جس کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے اگر آپریشن ہو رہا ہوتا تو ہمیں انخلاء کی خبریں آ رہی ہے تو آپریشن کی بھی آتی نا. مقامی لوگ یہ بھی کہتے کہ فلانا جگہ پہ حملہ ہوا ہے یا فلانا جگہ پہ اٹیک ہوا ہے جو ماضی میں. تو یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت اور وفاقی اداروں کو بدنام کیا جائے، قبائلی عوام کو وفاق سے اور فوج سے اور سیکیورٹی فورسز سے بدظن کیا جائے. اور میں آخری بات یہ کہہ دوں گا، کہتا چلوں کہ جو تیرا ہے، میران شاہ ہے، یا پھر ہماری شمالی علاقہ جو ہے، سردیوں میں یہ صدیوں سے، میں قیام پاکستان سے پہلی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ صدیوں سے روایت ہے کہ اپر علاقے جو ہے، جو بالائی علاقے جو ہے، وادی پشاور اور اس سے مہلکہ علاقوں میں سردیوں کے موسم میں بڑی تعداد میں مہاجرت ہوتی ہے، عارضی انخلاء ہوتا ہے، اور گرمی شروع ہونے سے پہلے یہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. ان تمام معروضی حالات کو استعمال کرتے ہوئے سہیل افریدی صاحب اور ان کی ٹیم اور پی ٹی آئی جو ہے وفاق کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس کینچر تانی میں ایک بات تو کنفرم ہے
کہ تکلیف جو اس وقت پہنچ رہی ہے وہ تیرا کے عوام کو پہنچ رہی ہے، اور وہ قبائلی عوام کو یہ جو سارا پورا صدمہ ہے اور یہ سخت موسم جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے کھلے آسمانوں کے نیچے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت انسانی ایک بحران جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک بڑا المیہ ہے، اور جو فیک ویڈیوز بھی وہاں پہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ان روایات کا ہمیں اندازہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جیسے صافی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس علاقے کے لوگ جہاں جہاں برف باری شدید موسم ہوتا ہے لوگ رخ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو 4 ارب آپ نے جو رکھے تھے کہ لوگوں کی مدد کی جائے گی جو نقل مکانی کے لیے جا رہے ہیں، اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ فنڈز کا بن گیا ہے کہ وہ فنڈز آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں۔ پھر آپ نے کے پی کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے لیے بھی آپ کو اس قسم کا ایک سیاسی بیانیہ بنانا پڑا۔ اب آج وزیر دفاع بتا رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور آپ بدنام کر رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت کو۔ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، آپ کا میں نے سوال سنا، صافی صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا سچویشن کو۔ اب اس کے نتیجے میں 3-4 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ جس وقت پاکستان کی ریاست پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے کوئی پروگرام بناتی ہے، کوئی راستے اختیار کرتی ہے، تو اس وقت یہی سہیل آفریدی صاحب دہشت گردوں کے ترجمان بن کر سامنے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھول گیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر ٹی ٹی پی سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کے کچھ ثبوت پیش کریں؟ ثبوت پوری دنیا جانتی ہے، آپ بار بار بتا چکی ہیں، ثبوت تو دنیا جانتی ہے، یہ آپ ان کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے؟ ایک سوال۔ دوسرے یہ کہ آپ کا یہ سودا اگر نہیں بکتا، لوگوں کی سمجھ میں اگر یہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ دہشت گردوں کے ترجمان بن گئے ہیں، تو پھر آپ عوام میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسی بے چینی؟ کہ جی وہاں تو آپریشن ہو رہا ہے، وہاں تو لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہڈن فیکٹ کیا ہے جس کا ابھی ذکر ہوا؟ ہڈن فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن بھی آپ جاری کرتے ہیں کہ یہ کریں۔ نہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی کام کیا، نہ مسلح افواج کی طرف سے کوئی ایسی خواہش سامنے آئی، یہ آپ نے کیوں جاری کیا؟ اور کیا اس کی بنیاد وہی ہے جو صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ موسم کی شدت؟ تو اس موسم کی شدت ہو یا آپ کی طرف سے جاری کردہ کوئی نوٹیفیکیشن ہو انخلا کا، تو اس کی بنیاد پر آپ عوام میں بے چینی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ 2 سوال ہو گئے۔ ایک یہ کہ آپ دہشت گردوں کے ترجمان ہیں، دوسرے یہ کہ پاکستان کے عوام میں بے چینی پیدا کر رہے ہیں، اور تیسرے یہ سوال بھی ہے، الزام بھی ہے، اور اس کٹہرے میں سہیل آفریدی بھی اور ان کی حکومت کھڑی ہے کہ وہ عوام کی سہولت کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ کوئی فلاحی منصوبہ، کوئی ترقیاتی منصوبہ، کوئی عوام کے مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی، کوئی آپ کے کریڈٹ پر یہ چیز ہے؟ یا آپ کو راولپنڈی کے کسی محلے میں پائے جائیں گے، آپ کراچی میں یا لاہور میں پائے جائیں گے، یا پنجاب اسمبلی میں آپ دھکم پیل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ تو آپ کو ذمہ داری تو خیبر پختونخوا کے عوام کی دی گئی، اس کی آپ کیوں ادا نہیں کرتے اپنی ذمہ داریاں جو آپ کے کاندھے پہ ڈالی گئی ہیں؟ تیسرا سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ پھر کرپشن بھی کرتے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں ایسے بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فنڈ جو ترقیاتی مقاصد کے لیے ہیں، وہ فنڈ جو قبائلی علاقوں کے عوام کے لیے ہیں، جن کا ابھی ذکر ہوا کہ ان کو اگر ان لوگوں کو موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی دوسری کی وجہ سے نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو ثوابدیدی فنڈ صوبے کی حکومت کے پاس موجود ہے، وہ کہاں خرچ کر دیا آپ نے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ ایک چیز ثابت کرتی ہیں جس کا تعلق اس وقت بھی ہے جب پاکستان اپنے اکنامک کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اور خطوط لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں صوبوں سے کہ آپ فنڈ نہ کریں، آپ بیل آؤٹ پیکج نہ دیں،
اور اب آپ اکنامی کے اعتبار سے بھی آپ گرانا چاہتے ہیں, آپ امن و امان بھی بگاڑنا چاہتے ہیں, عوام میں بے چینی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور دہشت گردی کا راستہ بھی نہیں روکنا چاہتے. تو آپ یہ سارے کام کر کے کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک ہی نتیجہ کہ ریاست فیل ہو جائے. یہ بالکل اس طرح سے جیسے آپ کے 4 سالہ دور حکومت میں اس ملک کی معیشت بیٹھ گئی, اس ملک کی انتظامیہ مفلوج ہو گئی, دہشت گردوں کو آپ نے ریاست کے اندر لا بٹھایا. تو یہ سارے کام کسی منصوبے کے تحت ہو رہے تھے نا. اس وقت اسٹریٹجی یہی کام کرنے کی کچھ اور تھی, آج ایک دوسری اسٹریٹجی کے تحت آپ ریاست کو فیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایسا نہ کریں, یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے والی بات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, آپ اپنے صوبے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, اور خود اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہے. یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. سیاسی اختلاف ایسے نہیں کیے جاتے, سیاسی اختلاف کرنے کا سلیقہ کچھ اور ہے. صحیح. اچھا شلیلا, یہ چیزیں تو چلیں, اب نقل مکانی کے حوالے سے جو حقائق تھے وہ بہت کلیئر ہو گئے ہیں, اور یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہاں پر ایک ناقص حکمت عملی ہے, وہاں پہ کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی, فنڈز کا مسئلہ ہے, اور ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے اس قسم کا سیاسی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن جس بڑے آپریشن کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی چیزیں بارہا کلیئر کی جا چکی ہیں کہ کوئی بڑا آپریشن جو ہے وہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہی کر رہے ہیں, اور 2025 میں 75,000 سے زائد کاروائیاں کی گئی تھیں, اور اس میں 2,500 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا تھا. ایک ایسا علاقہ جو پہلے ہی دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہے, وہاں پر ایسی حرکت کر اور اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے آپ کس کو سرو کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ساری سیاست ہے وہ منافقت, پروپیگنڈے اور جھوٹ کے اوپر ہی چل رہی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ یہ صوبائی حکومت کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اب نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈی سی جو ہے وہ وہاں کا وہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, پھر اس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کو نہ پتا ہو. یہ ہو نہیں سکتا ہے. اور پھر جب آپ کا اپنا علاقہ پھر ہوتا یہ کہ ناہید ہم سوات کے آپریشن سے دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی آپریشن بڑا ہونا ہوتا ہے تو فوج جو ہوتی ہے وہ نقل مکانی میں مدد کر رہی ہوتی ہے, نقل مکانی ہو رہی ہوتی ہے, فوج وہاں پہ ڈپلائیڈ ہو رہی ہوتی ہے, ان کا انفراسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے. اگر آپ مقامی صحافیوں سے وہاں پہ بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انفراسٹرکچر بنتا ہوا فوج کا نہیں نظر آ رہا ہے جس سے پتہ چلے موسم میں کوئی کاروائی ہو بھی نہیں سکتی. آپریشن اپریل مئی یہ ہوتے ہیں جن میں آپریشن وہاں پہ ہو سکتا ہے. اور آج بھی جب وزیر دفاع سے اور وزیر اطلاع سے یہ سوال کرے تھے ایک صحافی کو, انہوں نے کہا کہ جی یہ نقل مکانی اتنی لیٹ کیوں شروع ہوئی ہے, ہم یہ تو اکتوبر نومبر میں ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کلائمیٹ چینج بھی تو دیکھیں, پہلے برف باری آپ کی نومبر میں سٹارٹ ہو جاتی تھی, اب جنوری میں ہو رہی ہوتی, تو جس حساب سے موسم تبدیل ہو رہا ہے اسی حساب سے نقل مکانی جو ہے وہ اس علاقے سے ہو رہی ہے. تو جب فوج وہاں پہ ہوگی تو کوئی آپریشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ساری چیزیں سامنے آتی, کیونکہ چھپ کے کوئی آپریشن نہیں ہوتا ہے. یہ صرف یہ صوبائی حکومت تو کری, ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس میں لوگوں میں کتنا ہیجان برپا کیا جا رہا ہے. اب شاندانہ گلزار جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ویڈیو لگا دیتی ہے جو چترال میں ایک برفانی تودہ گرا ہے, اور وہ لگا دیتی ہے کہ یہ دیکھیں جی تیرا کی وادی کے اندر لوگ جو کس حال میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ گرا ہے اور وہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یہ کتنی یہ پروپیگنڈا کر کے آپ کتنا ریاست کے اور عوام کے خلاف جو بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ صرف وہی ہے کہ کچھ ان کا سوشل میڈیا کے پریشر میں یہ بہت آ جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپریشن میں ہم نے جانا نہیں ہے. تیسرا یہ کہ 4 ارب مختص کر دیا ہوا ہے, اس میں سے اب پیسے جو ہیں وہ کہاں پہ لگ رہے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ جو کبھی آپ سوات میں جا رہے ہیں, کبھی آپ مردان میں جا رہے ہیں, کبھی آپ سوابی میں جا رہے ہیں, اس کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں. جب وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وادی تیرا کے لیے جو آپ نے پیسے لگائے تھے وہ کہاں گئے, اس کی جگہ پہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ, فوج آ گئی, اس کی وجہ سے نکلے ہیں, بدحالی میں پڑے ہوئے ہیں, بے کسی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ قومی اپنی صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خود کہہ رہے ہیں کہ تیرا کے اندر جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں زبردستی گھس جاتے ہیں, جا کے ان سے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جو ان کے ساتھ تعاون نہ کرے. یہ آپ کی بد نااہلی ہے کہ آپ کتنے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کریں لیکن آپ اس کو روک نہیں پا رہے ہیں, آپ اس کو روکنے میں حکومت کی مدد نہیں کر رہے ہیں, اور بجائے اس کے اوپر سے ثبوت مانگ لیتے کہ دہشت گردی کہاں پہ ہو رہی ہے, جبکہ خود بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ وہ دوگلا پن ہے ناہید
जिसकी वजह से इनकी सियासत जो है ना वो हमेशा इंतशार के तरफ और साइड के ऊपर जाती है, बजाय इसके कि रियासत के हाथ मजबूत करे, दहशतगर्दी को खत्म करने, ये मजीद रखने पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है हुमायूं साहब, इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है आपकी नज़र में क्या असबाब हैं, कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से इस कदर अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और ये सिर्फ कोशिशें ही हैं, हकाइक भी अब सामने आ गए हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जी थैंक यू नाहिद। मेरा ख्याल है रशीद साहब ने बड़ा तफसील से बता दिया कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या है, किस तरह जो है मीटिंग्स होती हैं दिसंबर में, उसके बाद वफाकी सूबाई हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, किस तरह जो है वहां पे पैसे मुख्तस किए जाते हैं, और फिर किस तरह सर्दी के मौसम का, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने भी और शनीला ने भी जिक्र किया, तो ये क्रोनोलॉजी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि ये वाकयात यहाँ पे किस नहज पे किस वजह से पहुंचे। अब जो आपका सवाल है उसके 2-3 पहलू हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाकी मुल्क में हो रही है, गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी है या उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही हैं और मुल्क जो है एक बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप जो है अपने मुसलसल बड़े अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें जो एंगल आता है, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो मौजूदा वहाँ की अपोजिशन है जो इस वक्त वफाक में भी है और बाकी जगहों पे भी है, और उस अपोजिशन की हुकूमत एक सूबे में है, एक सूबे में उसकी हुकूमत अभी से नहीं है पिछले, बल्कि ये इनकी तीसरी टर्म अगर आप उनको कह लें 12-13 साल हो गए। तो उसमें गवर्नेंस के उनके मसाइल देख लें, उसके अलावा करप्शन की उनके ऊपर जो इल्जामात है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि अपोजिशन की तरफ से, बल्कि उनके अपने लोगों के भी जो हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ जो है साबिक गुज़रा या मौजूदा जिनके वो हैं वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। तो ये तो एक इंटरनल उनकी जो है ना गवर्नेंस को बताती है। बावजूद उसके कि ये तीसरी टर्म वो वहां पे गुजार रहे हैं, हालात वहां पे जो देखें पुलिसिंग के हैं, रिफॉर्म्स के हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, और अब ये जो पिछले 2018 से ये जो है मर्ज हुए हैं, ये जो इजला हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वादी तीरे का और बाकी जो 7 एजेंसी का कर रहे हैं, वहां पे क्या उन्होंने डेवलपमेंट की, कितने अस्पताल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने क्या काम किए। तो ये सारी चीजें जब उनसे अपनी आवाम अब जब पूछना शुरू करती है, उसका जवाब वो ये करते हैं कि वफाक के ऊपर या जो है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है हालात को जो है ना करने की वो कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए जो आपका सवाल का जवाब था, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है कि वहां पे गवर्नेंस को वो नहीं ठीक कर सके, इतना सा हुकूमत के रहने के बावजूद जो है वो कुछ भी वहां पे बेहतरी नहीं ला सके। और अब जब लोग वहां से पूछना शुरू हो रहे हैं और सवाल उठाना शुरू हो रहे हैं, तो किसी ना किसी को उन्होंने मुहूर्त इल्जाम लगाना, और यही उनकी जो है स्ट्रैटेजी है। या फौरी तौर पे वो है पीटीआई के जो बानी है उनकी जो है राही की बात सामने लेके और उसके ऊपर किस्सा शुरू कर देते हैं, या अपनी गवर्नेंस को या नाअहली को छुपाने के ऊपर वो चीजें शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है अब अपनी केपी की आवाम भी जो है वो इतनी बाशऊर तो वो हमेशा से थी, अब उन्होंने उनसे सवालात करने लग गए हैं, और उन सवालात का जवाब ना होने की वजह से ये जो है ना हीले बहाने और झूठ और प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और आप दुरुस्त कह रहे हैं, और अपने इलाके के अवाम जो हैं उनसे हमदर्दी लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब, हम सब ये जानते हैं कि जब से वो केपी के वज़ीर आला बने हैं हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जिसमें अपने अवाम के लिए उन्होंने काम किया हो। अभी क्लाइमेट चेंज का जिक्र हो रहा था, नवंबर दिसंबर में जो हालात होते थे वो अब जनवरी में जाके हम देख रहे हैं। इस वक्त हमें एक स्पेल नज़र आ रहा है पाकिस्तान में जिसमें शदीद बर्फ़बारी जो है वो बालाई इलाकों में हो रही है, और ओवरऑल शिद्दत जो सर्दी की है वो भी बढ़ गई है, उसमें इजाफा हो गया है। और ये वेदर पैटर्न्स जो हैं ये हमें सजेस्ट करते हैं कि इस वक्त जो माहौलियाती तब्दीली है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर में। इस वक्त हम ये सिलसिला देख रहे हैं, अमेरिका में भी इसी तरह से वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी है, और बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर ये मामला जो है वो नज़र आ रहा है। तकरीबन मुल्क का बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका का वो सर्दी की इस वक्त शिद्दत में है, उसकी लपेट में है। 30 से ज़ायद वहाँ पर हलाकतें जो हैं वो शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से हो चुकी हैं। रशिया में भी इसी किस्म के हालात हैं, कनाडा में भी शदीद बर्फ़बारी जो है वो हो रही है, और पाकिस्तान में भी इस वक्त बालाई इलाकों में हमें शदीद बर्फ़बारी नज़र आ रही है। जैसे वेदर पैटर्न की हमने बात की है कि वो चेंज हो गए हैं, बारिशें जो हैं या लेट होती हैं या फिर तवील हो जाती हैं, सर्दी का मौसम तवील हो जाता है, गर्मियों का मौसम जो है वो लेट आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त जो हालात हैं, ऑब्वियसली ये क्लाइमेट चेंज इसका ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान में
अगर हम बात कर ले 2022 के तबाहकुन सैलाब की या 2025 के तबाहकुन सैलाब की, हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये जो सैलाब आए थे 2022-25 में, हमने देखा कि 33 मिलियन के करीब लोग जो है वो इससे मुतासिर हुए थे। 40 मिलियन जो है वो तकरीबन इतना हमारा मौशी नुकसान हुआ। इक्तिसादी तौर पर ऑब्वियसली ये जो नुकसान है अफोर्डेबल नहीं है। तो किया क्या जा सकता है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और माहिर राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट की हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस वक्त यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तरह से वेदर पैटर्न चेंज हो गए हैं, लोकल लेवल पर पाकिस्तान की बात करें वहाँ पर हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इस वक्त हमें ये सारी तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। इस वक्त जो स्पेल नज़र आ रहा है दुनिया भर में, हम जो ममालिक कुछ का जिक्र मैंने किया, अमेरिका है, रूस है, कैनेडा है, दीगर ममालिक में शदीद बर्फ़बारी की लपेट में है, और पाकिस्तान में भी इस वक्त जो बालाई इलाके हैं वो भी शदीद बर्फ़बारी की लपेट में है। ये सारा जो मामला है माहौलियाती तब्दीली का, हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या असबाब हैं जिनकी वजह से हम इसका शिकार हैं, फिर किस तरह से कौन से ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि जिससे इनको ओवरकम किया जा सके, ये किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रहा है। इसके लिए मुझे डॉक्टर ज़ैनब नईम जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा, एक तो पाकिस्तान के हवाले से भी ऑब्वियसली मैं बात करना चाहूँगी, और ओवरऑल भी जब हम बात करते हैं ग्लोबली जो करंट वेदर है वो ये तमाम तर चीज़ें, माहौलियाती जो तब्दीली है, ये इसकी कॉज क्या है? कुछ मैन मेड है, हम सब जानते हैं, कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं बीइंग क्लाइमेट एक्सपर्ट? जी बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज है नेचुरली पहले ये दुनिया में नेचुरली होता था। जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सूरज की शुआओं को ट्रैप करती हैं ताकि जमीन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। लेकिन इंसानों ने जो एक्टिविटीज की हैं जिसमें ये ईंधन जलाना, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग और कोयला जो है जला के, तो उसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो बैलेंस है वो आउट हो गया, और अब ये बहुत ज्यादा जो है सूरज की शुआओं को जो है ट्रैप करती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस अब नेचुरल नहीं रहा, ये ज्यादा मैन मेड हो गया। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज ने जो है दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपके वेदर पैटर्न चेंज हो गए, बारिशों का जो एक तगय्युर उसके पैटर्न में देखने को मिलता है। शदीद गर्मी, सर्दी शदीद पड़ती है, थोड़े ऐसे के लिए पड़ती है लेकिन शदीद। तो ये सारा जो है मौसमियाती तब्दीली के साथ लिंक है, और जिसमें इंसानी एक्टिविटीज का किरदार बहुत ज्यादा है। और ये साइंटिस्ट ने अपने इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, जो सबसे बड़ा पैनल है साइंसदानों का पूरी दुनिया में, उसमें इस चीज को साबित किया है कि इसमें इंसानी मुदाखलत बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इंसानी मुदाखलत बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रही है। तो ये इम्पैक्ट किस तरह से कर रहे हैं? एडवांस कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, या फिर हमारे जैसे ममालिक, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जिस तरह यहाँ पर सैलाब, ज़लज़ले और जैसे रेन पैटर्न तब्दील हो गया है, ओवरऑल ये इसका क्या इम्पैक्ट हमें नज़र आता है? जी बिल्कुल, इसमें ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई है, ये आपके अमीर ममालिक ने या याफ्ता ममालिक शामिल थे जिन्होंने डेवलपमेंट क्राइसिस। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अगर आप अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लें ताकि हम आपको प्रॉपर सुन पाए। जी अभी आपको मेरी जी आवाज जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी मैं आपको ये बता रही थी कि ये बिल्कुल इसमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका इसमें ज्यादा अमल दखल है। उन्होंने तरक्की करने के लिए जो राह चुनी उसमें उन्होंने ये फॉसिल फ्यूल्स और कोयले को जलाना, ये सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने की, और ये क्राइसिस क्रिएट हो गया, ये अनचेक ग्रोथ उन्होंने की, जिसकी वजह से हमारे जैसे गरीब ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक जो है वो ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भुगत रहे हैं, और हमें फिर वो तरक्की हम नहीं कर सकते जो रास्ता उन्होंने अपनाया, क्योंकि जाहिर है ये क्लाइमेट चेंज है। और फिर वो हमारी मदद भी नहीं करे थ्रू फाइनेंस कि हम लोग जो है क्लाइमेट एक्शन लें और दूसरी साफ तवानाई की तरफ जाएं, या जंगलात को बचाएं, या इस तरह के ऐसे अहम जो है वो स्टेप्स उठाएं जो हमें उस तरफ ना लेकर जाए। तो वो फाइनेंस भी नहीं दे रहे, और ये क्लाइमेट इनजस्टिस है जो पूरी दुनिया में हो रहा है, और ये हमारे ममालिक, हमारा पाकिस्तान जो है वो इससे सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की लिस्ट में सर-ए-फहरिस्त है।
ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹاپ 10 میں پاکستان آتا ہے. تو جو اقدامات ہو سکتے ہیں لوکل لیول پر، اگر میں پاکستان کے سینیریو میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں، چونکہ مین میڈ بھی ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا، پوری دنیا میں پاکستان میں بھی جس طرح سے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے یا دیگر عوامل ہیں وہ بہت اہم ہے، تو کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ بالکل، پاکستان نے پچھلے 3-4 سالوں میں اپنا جو کلائمیٹ گورننس ہے اس کو امپروو کیا ہے. حالانکہ ہم لوگ 2010-11 سے ہی تقریباً یہ اویئرنیس ہو گئی تھی کہ یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جو ہمارے ملک کو افیکٹ کر رہے ہیں. سیلاب آتا ہے یا ڈراؤٹ ہوتا ہے، ڈرائی اسپیل ہوتا ہے، قحط سالی آتی ہے، یا شدید برف باری ایک دم ہو جاتی ہے، یا شدید یالہ باری سے کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے ہم لوگوں نے گورننس امپروو کی ہے، لیکن ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مزید ایکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل فائنانس ریکوائرڈ ہے. جو اس وقت ہمیں نہیں مل رہا، جو دیا بھی جا رہا ہے وہ زیادہ تر قرضوں کی صورت میں دیا جا رہا ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ قرضوں کے بجائے جو ہے آپ کو گرانٹس دی جائیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ آپ کو سپورٹ کی جائے. لیکن وہ چیز اس وقت دنیا کی شاید ترجیح کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ صرف اس کے ایک اثرات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ چاہے ہوا ہو، چاہے پانی ہو، آپ ایسے خطے میں موجود ہیں کہ آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے وہ اس کو ویپنائز کرتا ہے. اس پہ جو ہے کانفلکٹ جو ہے وہ فیول ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہمیں انٹرنیشنلی اپنا سٹانس بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ڈپلومیٹیکلی اس میں انگیج ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہائیسٹ لیول پہ تھرو ڈیٹا اینڈ ایویڈنس. صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر زینب نعیم ہمارے ساتھ موجود تھی. صافی آپ کی طرف آؤں گی. وجوہات کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور پاکستان ہم یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کوششوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ لاس اینڈ ڈیمیجز جو فنڈ ہے اس کا بھی قیام عمل میں آیا تھا. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایڈوانس کنٹریز جو ہیں وہ اس کے لیے کوئی کام کر نہیں رہے، کوئی پریکٹیکل اپروچ نظر نہیں آ رہی ہمیں. جی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا فضائی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی پھیلانے میں کردار صفر کے برابر ہے. بالکل ایسا ہے، لیکن قیمت بہت باری ہم ادا کر رہے ہیں. آپ صرف سیلابوں کی صورت میں دیکھیں، گزشتہ 8-10 سال میں جو پاکستان میں، اگر میں پرانی باتیں نہ کروں تو اس میں بھی اربوں ڈالر جو ہے پاکستان کو صرف سیلاب کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، پاکستان کے بالائی علاقہ جات، پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقہ جات، گلگت بلتستان کے علاقہ جات، ابھی جب ہم ذکر کر رہے تھے وادی تیرہ خیبر کے، خیبر ایجنسی کے بالائی علاقے ہو گئے، اور اکزئی ایجنسی ہو گئی، میران شاہ ہو گیا، یہ تمام علاقے جو اس وقت شدید برف باری کی زد میں ہیں، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ایکسٹریم ویدر ہے. تو یہ تمام چیزیں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، دونوں صورتوں میں پاکستان کو بھاری نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. نہ صرف مالی نقصان بلکہ جانی نقصان جس کی کوئی تلافی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا کردار تو موسم کو خراب کرنے میں اور موسمی تغیرات میں ہمارا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم مالی اور باری جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے دنیا کو آنکھیں کھول دینی چاہیے اور پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اس اہم معاملے میں. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے طور پہ کیا جا سکتا ہے نا، جیسے جو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار متاثر ہوتا ہے، مزدور متاثر ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے جو سب سے بڑا گورنمنٹ نے کام کیا کہ یہ جو چینجز آ رہے ہیں اس کے لیے ارینجمنٹ کیے جائیں، اس کی تیاری کی جائے. جیسے ہمارے زرعی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، چائنا نے یہ فیس کیا، اور چائنا نے اس مسئلے پر اس طرح سے حکمت کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ قابو پا لیا. پاکستان یہ کام کر رہا ہے. باقی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا آپ نے ذکر کیا، اس ضمن میں تو سچی بات یہ ہے کہ جو متاثرہ دنیا ہے کلائمیٹ چینج سے، پاکستان نہ صرف اس کی قیادت کر رہا ہے بلکہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک اس دنیا کو متاثر کرنے جیسے ہمارے پڑوس میں بھارت بیٹھا ہے، اس نے کتنی بربادی کی ہے یہ استعمال کر کے کوئلہ والا. ڈاکٹر صاحبہ جو ذکر بھی کیا انہوں نے، ذکر بھی کیا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے کان پر جون نہیں رہی. یہ تحریک جاری رکھنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ لوگ آسانی سے مانتے نہیں ہیں، لیکن آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. اس سے معاملات بالآخر کہیں نہ کہیں بات پہنچ جاتی ہے.
ٹھیک ہے شنیلا، مقامی طور پر جس وقت چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، کبھی اسموگ ہے، کبھی ہم فوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، پھر بارشیں جو ہیں وہ طویل ہو رہی ہیں، گرمی کا سردی کا موسم جو ہے وہ سارے پیٹرن ہمیں تبدیل نظر آتے ہیں، لیکن لوکل لیول پر ہو کیا سکتا ہے؟ بات یہ ناہید کہ ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے، وسائل کم ہیں، آبادی زیادہ ہے، جنگلات کی کمی ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے شہری آبادی بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو آپ کا قابل کاشت علاقے ہیں یا جو جنگلات ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بنائی جا رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور ان کو کسی سٹریم لائن پہ آبادی کو لانا ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں قابل تجدید توانائی کی طرف جانا ہوگا۔ یہ جو پیٹرول سے چلنے والی، ایندھن سے چلنے، وہ کوئلے سے چلنے والی، ان ساری چیزوں کو آپ کو کسی اور ایسے رینیویبل اس پہ لے کے جائے انرجی کے اوپر، تاکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم سے کم خارج ہوں۔ انہی کی وجہ سے دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو آپ کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پگھلتے ان کے آگے وہ جھیلیں بنتی ہیں، جھیلیں پھٹتی ہیں تو پھر سیلاب آ جاتا ہے۔ شروع میں تو لگتا ہے دریاؤں میں پانی آ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ گلیشیئر ختم ہوں گے تو پانی کی کمی ہوتی جائے گی، پھر یہی گلیشیئر جب سمندر میں جاتے ہو تو سطح سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کراچی جیسے جو علاقے ہیں ان کو بہت زیادہ شدید خطرے ہیں کہ اگلے سالوں میں ان کا بہت سے علاقہ جو پانی کے اندر جو ہے وہ جاتا جائے گا۔ ہمیں جنگلات اگانے کی ضرورت ہے، ہمیں زراعت کے نئے طریقوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جنگلات کی کٹائی روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ابھی آپ مقامی طور پہ ابھی سے حکومت کو اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اگر اسی طرح سے جس طرح چیزیں جاری ہیں چلتی رہی تو آگے بڑے مسئلے ہوں گے۔ اور ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، کوئی بھی حکومت اکیلے اتنے بڑے چیلنج سے نمٹ نہیں سکتی ہے، اور پھر ہمارے جیسے ممالک پاکستان یا دیگر ترقی پذیر ممالک جن کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، پھر فنڈز ہمارے لیے بہت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 2022 اور 25 کے سیلاب کی میں نے جس طرح سے بات کی، اس قسم کے جو ناگہانی آفات ہیں ان سے نمٹنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم کس طرح سے اس پہ کام کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ناہید۔ ویسے تو مطلب یہ آپ سوال جو اگر کہا جائے جس طرح انگریزی محاورہ $1 ملین کوشچن، لیکن اس کے اندر جو آئرنی ہے وہ یہی ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں جو کوشش کی جا سکتی تھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا اور آپ نے بھی کہا کہ ہم نے کوپ 27 میں جو ہے لاسز اینڈ ڈیمیجز فنڈ G77 پلس چائنا، جس کی اس وقت کی جو ہے لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ تھی، ہم نے اس کو اس ایجنڈے میں ڈالا اور 2028 میں اس کو آپریشن کروا دیا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کوپ 30 ابھی ختم ہوتا ہے پچھلے سال جو ہے برازیل میں، اور ہمارے ہاں ابھی تک وہ جو لاسز اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا۔ اس دفعہ جو ہے کوپ 30 میں بھی جو وعدے وحید کیے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ 2035 تک جو ہے 120 جو ہے بلین ڈالر جو ہیں وہ کیے جائیں گے کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے اوپر، اور پھر کہا گیا کلائمیٹ ایکشن کے اوپر 1.3 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ ہر سال کیے جائیں گے۔ اور ایک اس طرح کی ایک لمبی لسٹ تھی جس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، فارسٹ پروٹیکشن کے اوپر ذکر کیا گیا، جسٹ ٹرانزیشن اور سوشل امپیکٹ کے اوپر وعدے وحید کیے گئے، ایمیشن کے ٹارگٹس کو جو ہے کیا گیا۔ ابھی جس طرح شنیلا نے کہا وہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فاسل فیولز کو جو ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، رینیوبل کو جو اس وقت کی آپ کی موجودہ کیپیسٹی پوری دنیا کی اس کو 2030 تک ٹرپل کر دینا ہے۔ آپ کی جو انرجی ایفیشنسی ہے جو اس وقت جو اس کے سٹینڈرڈ ہے اس کو آپ نے 2030 تک ڈبل کر دینا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہیں جو گلوبل نارتھ جو ہے وہ مل کے کر رہا ہے، گلوبل ساؤتھ کو جو ہے وہ اس کو نہ تو انرجی کی جو ہے وہ ٹرانزیشن کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو جیو پالیٹکس ہے دنیا کی، جس طرح بھی ہم پچھلے اس کے اوپر بھی ذکر کر رہے تھے، آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ پانی کو ویپنائز کر رہا ہے، جو ہے دنیا کے اندر ہم نے ٹریڈ وارز کو ویپنائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں پاکستان obviously جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو اپنے تہیں اس کو کوششیں کرنی پڑیں گی، ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے میکینزم ایسے بنانے پڑیں گے وار فوٹنگ کے اوپر۔ آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ ورڈ میں بول چکا ہوں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر آپ کو وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ obviously آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن ایسی، اور بہتر انٹینشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن ہمیں باقی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ سارے کام چھوڑ کے صرف اس کے اوپر بھی اگر صرف توجہ دیں گے تو اکیلے شاید ہم نہیں کر لیں گے، لیکن اپنی طرف سے جو آپ کوششیں کرنی ہوں گی یہ کرنی چاہیے، کم از کم جرمن واچ کی رپورٹ ہی پڑھ لینا ہمایوں صاحب تو۔ ٹھیک ہے وقت میرے پاس کم ہے، ورنہ اس رپورٹ کا بھی ہم ضرور یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی جاتے کل بھی ہم نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی جو 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ
جمہوریہ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور آج کا دن جو 27 جنوری کا دن ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ 27 جنوری 1994 کو کپواڑہ میں بھارتی قابض فورسز نے نہتے اور پرامن شہریوں پر فائرنگ کی تھی۔ اس اندوہناک واقعے میں 27 کشمیری شہید ہوئے اور درجنوں شدید زخمی ہوئے، اور کل بھی جس طرح سے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اس موقع پر بھی مزاحمت جو ہمیں نظر آئی وہاں پر لوکل لوگوں کی جانب سے، لیکن وہاں پر ایک ہمیں قتل عام نظر آیا وہاں پہ بھارتی فورسز کی جانب سے۔ اب وقت ہمارے پاس کم ہے، اس تحریک کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، صافی صاحب کیا یہ طریقہ درست ہے؟ 30 سیکنڈ سر۔ بالکل درست نہیں ہے، ظالمانہ ہے، شفاقانہ ہے، اور بھارت ہر انسانی مسئلے کو سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے۔ کپواڑہ میں جو کچھ بھارت نے جو مظالم ڈالے ہیں، یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا سیکیورٹی اور بھارت کی جو جابرانہ سوچ تھی اس کی ایک عکاس واقعہ تھا، اور اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ 50 کی دہائی میں 2 ایسی ریاستیں وجود میں آئیں جو انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے۔ 1947 میں بھارت اور اس کے فوراً بعد اسرائیل، جو انسان کی قدر قیمت اور اس کی جو عظمت ہے اس کا انکار کرتی ہے اور انسان کو اپنے مقاصد کی بھینٹ چڑھاتی ہے۔ فلسطینی ہوں، غزہ کے مسلمان ہوں یا کشمیری، ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی شنیلا۔ دیکھیں، ظلم اور بربریت کا جو وہاں پر کھیل رہا ہے انڈیا، اس کو دیکھ کے چنگیز خان، ہلاکو خان جو ہے نا، ان کی بھی یاد جو ہے نا لوگ بھول گئے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ گھر مسمار ہو چکے ہیں، 20,000 سے زیادہ عورتوں جو ہیں ان کی ریپ ہو چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کا جذبہ جی سر۔ دیکھیں جی، یہ بھارت کا نقاب جو اس کا چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے دنیا کے سامنے۔ یہ جو بربریت کا وہ جو ظلم اور بربریت جو ڈھا رہا ہے کشمیریوں پہ، ابھی سے نہیں، پچھلے جو ہے 78 سالوں سے، اور اس کے ساتھ جو ریزیلینس ہے ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کی، اسی طرح بدستور قائم ہے۔ ظلم جب تک وہ جتنا کرتا رہے گا، آخر ایک دن تو اس نے مٹنا ہے، لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ باقی دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ UN کے ریپورٹرز ہیومن رائٹس کے وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اب باتیں آنا شروع ہو گئی، اور اوور آل جو اپنی پالیسیز ہیں بھارت کی، اسے خود ان کو ایکسپوز کر دیا۔ وقت ختم ہو گیا۔ میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔